अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसयुजन्नबुहल अत्क़ा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम फिर ताजदार सदाक़त, मंबा जूद व सखा, पैकर शर्म व हया, मुहसिन इस्लाम, मुस्लिम अव्वल, खतीब अव्वल, खलीफा बिला फ़स्ल हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी पाक बारगाह में न्याज़मंदी पेश करने के लिए हाज़िर खिदमत हैं। और ये माह मुक़द्दस माह जमादियुल उखरा हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का विसाल मुबारक इसी माह मुक़द्दस में 22 जमादियुल उखरा को है। इस हवाले से हमारा 8 रोज़ा ये प्रोग्राम हज़रत अबू बकर पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में न्याज़मंदी के तौर पर जारी व सारी है, जिसमें मुख्तलिफ उलमाए किराम तशरीफ़ लाकर अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ अनवानात पर सीरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे हैं। और आप बड़ी मोहब्बत से अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और बाज़ अहबाब बड़ी मोहब्बत से शेयर करके स्वाब-ए-दारैन भी हासिल कर रहे हैं। आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। आज हमारे पास जो अजीम शख्सियत जलवागर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अल्लाह पाक ने बेपनाह सलाहियतों से इनको नवाजा है। रब्बे कायनात का इन पर खास करम है। और हुजूर पीरान पीर महबूब सुबहानी हुब्बे रब्बानी शहबाज लामकानी पिंदील नूरानी महबूब सुबहानी हजरत सैयदना गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी तवज्जो खास इन पर है। मेरी मुराद मुफक्किर इस्लाम, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, इज़्ज़त माब आलिम बाअमल हज़रत क़िबला साहिबज़ादा पीर डॉक्टर मोहम्मद अरशद शाह नक़ीबी साहब अल्हम्दुलिल्लाह दामत बरकातुहुमुल आलिया, आप बड़ी मोहब्बत से तशरीफ़ फरमा हैं और आप हज़रात यूट्यूब पर और फेसबुक पेज पर आपके खिताबात सुनते रहते हैं। तो आज हमारे पास तशरीफ़ लाए, मेरे लिए इंतहाई खुशी की बात है। और यूँ समझें कि मेरी तो आज ईद का दिन है कि आप मेरे रहमत खाने पर तशरीफ़ फरमा हुए हैं और मैंने गुजारिश की तो आपने बड़ी मोहब्बत से एक खूबसूरत मौजू पर गुफ्तगू फरमाने के लिए मुझे वक्त अता फरमाया। और वो मौजू बड़ा प्यारा है। वो मौजू है हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप और ताजदार हल्लता मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इन दोनों हस्तियों का आपस में प्यार। सिर्फ इसलिए ये मौजू रखा है कि जो लोग ये हज़रत अबू बकर पाक और हज़रत मौला अली पाक के दरमियान आपस में जो रंजिशें या ऐसी बातें करके लोगों के जहनों से हजूर अलैहिस्सलाम के यार गार की इज्जत व अज़मत व मोहब्बत कम करने की कोशिश में लगे रहते हैं। आज हमें डॉक्टर साहब बताएंगे, आप इरशाद फरमाएंगे कि उन लोगों का नजरिया क़त्अन बातिल है, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का मसलक हक पर है। और आज हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में इनसे सुनते हैं कि बताएं जनाब मौला अली पाक का और हजरत अबू बकर पाक सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला का आपस में कितना मोहब्बत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहता हूँ। हजूर आप ईद के रहमत खाने पर तशरीफ लाए, मैं दिल के था गहराइयों से आपका मशकूर हूँ। अल्लाह आपकी आमद हम सब के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए बाइस बरकत बनाए और इंशाअल्लाह आखिर में अपनी दुआ भी फरमाएंगे। तो हुजूर ये बड़ा खूबसूरत मौजू है और बड़ा खूबसूरत मौजू इस हवाले से भी है कि ये एक अहम मौजू है और वक्त की ज़रूरत है कि उम्मत मुसलमा जो है वो मतलब इंतशार का शिकार हो रही है। और चंद पढ़े लिखे पढ़े उर्दू खान जो है हजरात वो मतलब 2-4 किताबें पढ़ के और कुछ नाम नेहाद मुहिब्बान अहले बैत की बातें सुनकर जो है हजूर अलैहिस्सलाम के यार गार के बारे में बकवासात करते हैं, गलत बयानी करते हैं। तो आप हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में इरशाद फरमाएं कि असल हकीकत क्या है, ये हजरात आपस में वाकई आपस में प्यार रखते थे या नहीं। तो इस सिलसिले में मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा हमारे नाज़रीन कराम को ये फरमाएं कि हजरत अबू बकर पाक और मौला अली का आपस में जो प्यार है, ये कुरान पाक की रोशनी में हमें इस पर थोड़ी सी रोशनी डाली जाए ताकि हमें पता चले कि कुरान पाक में भी इनकी आपस में मोहब्बत का कोई आयत वगैरह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने इतने खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे दावत दी। ये प्रोग्राम एक बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। ये प्रोग्राम भी है
سامعین اور ناظرین کے لیے ایک علم کا گلدستہ بھی ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنے کا ایک بہانہ بھی ہے، کیونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسان بن ثابت سے فرمایا کہ مجھے میرے یار کی کوئی منقبت سناؤ۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت کی فرمائش کرنا، منقبت بیان کرنے کے لیے فرمائش کرنا، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور صدیق اکبر کی شان کو محبت سے سننا یہ بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو گویا یہ پروگرام میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کا ایک بہانہ ہے، اور میں اس پروگرام کے لیے آپ کو داد تحسین پیش کرتا ہوں کہ پنجاب کے اندر میری نظر سے ایسا خوبصورت کوئی ایسا پروگرام نہیں گزرا کہ جو دین متین کے لیے ایسی کوئی خدمت کر رہے ہوں۔ اور میں اپنے ناظرین کے لیے بھی یہ عرض کروں گا کہ بڑے لوگ پروگرام منعقد کرواتے رہتے ہیں، لیکن ایسا ہوسٹ، آپ جیسا ہوسٹ ہونا، میزبان ہونا ایک بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ الحمدللہ اللہ نے آپ پر خصوصی کرم فرمایا ہے، حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور بالغ النظر خطیب بھی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ خطیب ہوتے ہیں عالم نہیں ہوتے، عالم ہوتے ہیں خطیب نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ خوبیوں سے آپ کو نوازا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ان پروگراموں میں برکات نصیب فرمائے، اور جو مساعی دینیہ کے لیے آپ نے قدم اٹھایا ہے اللہ آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے بڑا خوبصورت سوال پوچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اب اس آیت پاک کو سامنے رکھ کر بڑی سیر حاصل گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں صرف ایک جملہ رحماء بینہم یہ فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ میرے محبوب کے صحابہ، میرے محبوب کے شاگرد کتنے آپس میں رحم دل ہیں، اور یہ رحم دلی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب باہمی الفت ہو، محبت ہو، پیار ہو۔ یہ عظمت اور شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں یہ گواہی عطا فرمائی کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام ہیں وہ کتنے آپس میں پیار کرنے والے ہیں، کتنا آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ اور مفسرین کرام نے فرمایا، جو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو میں نے نشانیاں بیان کی ہیں توریت میں بھی اور انجیل میں بھی، اس کا مقصد کیا ہے؟ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ، کس لیے؟ فرمایا کہ یہ جو پہلے لوگ تھے وہ بھی ان کی محبتوں کو جانتے تھے، یہ کتنے آپس میں محبت کرنے والے ہیں، اور یہ پہلے لوگوں کی مثال دے کر، انجیل اور توریت کی مثال دے کر اللہ جل مجدہ نے یہ بتایا جیسے پہلے محبتوں کے شاہد ہیں، یہ امت محمدیہ بھی قیامت تک اس بات پر شاہد رہے کہ یہ آپس میں بڑے محبت کرنے والے ہیں اور آپس میں بڑے پیار کرنے والے ہیں۔ تو یہ آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی باہمی محبتوں کو اور دائمی محبتوں کو رحماء بینہم فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ آپس میں کتنے پیار اور کتنی محبت کرنے والے ہیں۔ یعنی ہم یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو صحابی ہوگا اس کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تزکیہ نفس فرمایا ہے جی۔ اب اس کے دل میں کوئی ذاتی عناد ایک دوسرے کے خلاف جو کسی قسم کا ایک دل میں کینہ رکھنا، یہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو جب ایک عام صحابی ذاتی عناد اور اپنی ذاتی خواہشات اور عناد وغیرہ دل میں کینہ وغیرہ رکھنے سے پاک ہے، تو یہ تو خلفائے راشدین میں سے ہیں، تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کیسے کو بات ذہن میں رکھ سکتے ہیں؟ جی، اور واقعی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو واضح فرمایا نا، ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت پر، میری امت میں سب سے رحم دل ابو بکر صدیق، یعنی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگردوں کو رحمت عالم سے رحمت میں وافر حصہ میسر آیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا اپنے شاگردوں، اپنے صحابہ کا جو ہے تزکیہ فرمایا ہے کہ ان کے قلوب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں مزین ہو کر مزکہ مصفہ اور مجلہ ہو چکے ہیں، اور باہمی محبتیں ان کا مقدر ہے۔ ناظرین اکرام، قرآن پاک سے آپ نے ماشاءاللہ دلیل ملاحظہ فرمائی رحماء بینہم، جس میں واضح اللہ نے فرمایا کہ جو صحابہ ہیں وہ آپس میں شیر و شکر ہیں، پیار و محبت سے زندگی گزارتے ہیں، بلکہ صحابہ کرام کی آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس موضوع پر بھی ڈاکٹر صاحب خزامت دیں گے کہ ہمیں بتائیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی آپس میں کتنی رشتہ داریاں ہیں۔
چونکہ موضوع چل رہا ہے تاجدار حلقہ مولا مشکل کشا مولا علی کا اور حضرت ابوبکر صدیق کا آپس میں پیار کتنا ہے۔ تو آئیے اگلی دلیل ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ گزارش کریں گے، صاحب ہمیں ارشاد فرمائیں گے قرآن سے تو ثابت ہے، کیا حدیث مبارکہ میں ایسی روایات ہیں جس میں واضح موجود ہو کہ مولا علی پاک حضرت ابوبکر سے کتنی محبت کرتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق مولا علی سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ اصل میں قبلہ مفتی صاحب بات یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات اتنا شیر و شکر ہیں، اتنی محبت میں ایک دوسرے کی محبت میں گم ہیں کہ حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے ابا جی کو دیکھا کہ ہر وقت حضرت علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے پوچھا کہ ابا جی یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ ہر وقت مولا علی کے چہرے منورہ کو دیکھتے رہتے ہیں، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، کیونکہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور ظاہر سی بات ہے انسانی فطرت ہے کہ جب کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے چہرے سے اپنی نظریں نہیں ہٹاتا، سبحان، ہر وقت تکتا رہتا ہے، یعنی علی پاک کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور اس میں ہم یہاں اضافہ کر سکتے ہیں کہ علی پاک کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے، علی کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ جی بالکل عبادت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی جو عاشق ہوگا آپ کا نام سن کے اس کا چہرہ کھل جائے گا، اور جو منافق ہوگا اس کا چہرہ جل جائے گا۔ تو محبوب علیہ السلام کے اس فرمان کی روشنی میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی پاک کے چہرے کو ہر وقت تکتے رہتے تھے۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا محبوب علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، جانے جانا جلوہ گر ہے، جانے کائنات جو ہے اپنی زیارت کا انوار و تجلیات سے لوگوں کو مزکہ اور مصفہ فرما رہے ہیں۔ تو اتنے میں حضرت سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے، مجلس میں دیکھا کافی رش تھا، اور ظاہر سی بات ہے بندہ رش میں جائے تو دیکھتا ہے کہ کہیں بیٹھنے کی کوئی جگہ ہو۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مولا کائنات کھڑے ہیں، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے علی پاک ادھر تشریف لائیں اور یہاں پر آپ جلوہ گری فرمائیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو آپ مسکرائے اور فرمایا عزت والا ہی عزت والوں کو نواز سکتا ہے، عظمت والا ہی عظمت والوں کی عظمت کو جانتا ہے۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں غلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جب اکٹھے ہوتے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی مسکراتے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسکراتے ہیں۔ اب یہ ایک دوسرے کو جی دیکھ کے مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ جب مسکراتے ہیں تو حضرت علی پاک نے سوال کیا کہ اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مجھے دیکھ کے کیوں مسکرائے ہیں؟ فرمایا ایک دن جانے جانا کی مجلس لگی ہوئی تھی، اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں وہ جائے گا جس کو حضرت علی جنت کا پروانہ جاری فرمائیں گے، گویا جنت کی ٹکٹ دیں گے، اس لیے وہ وقت جانے جانا کی مجلس کا وقت مجھے یاد آیا تو میں مسکرا پڑا۔ تو اے علی پاک آپ کیوں مسکرائے؟ انہوں نے فرمایا مجھے وہ وقت یاد آیا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اے علی جنت کا پروانہ اس کو دینا ہے جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہو۔ سبحان اللہ، یعنی محبت صدیق کے بغیر مولا علی اس کو جنت کی ٹکٹ نہیں دیں گے، بالکل ایسے ہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کمال ہو گیا۔ اچھا اس سے یہ تو پتہ چل گیا کہ الحمدللہ یہ جو حضرات کہتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تھے یا ان کے دل میں کوئی بات تھی، تو ان کا منہ پر تو تماچا ہی حدیث مبارکہ جی کہ وہ تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے تھے، محبت ایک دوسرے کے لیے وہ جگہ خالی کر دیتے ہیں۔ مولا علی پاک نے اپنی جگہ پر حضرت ابوبکر صدیق کو بٹھا دی، جیسے ابھی آپ نے حدیث مبارکہ میں فرمائی ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، عزت و عظمت والی بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا حضور اس میں ایک ہوتا ہے مطلب اثار، مطلب اپنی ضرورت ہوتے ہوئے بھی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کہ قرآن پاک ہے کہ اپنی ضرورت ہوتے ہوئے دوسروں پر ترجیح دینا، دوسروں کو اپنے پر ترجیح دینا۔ جیسے وہ ایک سری کا واقعہ آتا ہے، صحابہ اکرام ایک صحابی کے گھر سری آئی تو اس نے سمجھا اگلا مستحق ہوگا اس کو دی، اس کے گھر انہوں نے کہا نہیں مجھ سے اگلا مستحق ہے، وہ پھرتی پھراتی پھر پہلے بندے کے پاس آ گئی۔ تو کہ ایسا کوئی واقعہ اظہار کا بھی ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق اور مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہستیوں نے آپس میں کوئی اظہار فرمایا؟ دیکھیں اثار صحابہ کے رگ و ریشے میں بھرا ہوا تھا، اور
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایثار کرنے والے پر اللہ خوش ہوتا ہے۔ اس پر آپ نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ ایک ایثار ہوتا ہے دنیا کا اور ایک ایثار ہے جنت کا، دونوں دنیا کا ایثار اور ہے اور جنت کا ایثار اور ہے۔ جی، جنت کی وہ نعمتیں ہیں، اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ خلیل اخلا خلیل کی جمع ہے نا، کہ سارے جو دوست ہیں دشمنی میں بدل جائیں گے لیکن قیامت والے دن، لیکن ایک ہی رشتہ کام ہے گا، وہ متقین کا ہے۔ ناظرین جو یہاں یہ سب جو قرآن پاک کی تفسیر فرما رہے ہیں کہ جو آج ہم جن کو دوست بنا لیتے ہیں آپس میں، ایک دوسرے اٹھنا بیٹھنا، ہنسی گپیں وغیرہ سیاسی سماجی، یہ وہاں دشمن ہوں گے۔ جو آج آپ کے دوست ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ وہاں قیامت والے دن دشمن ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کی دوستی کسی نیک آدمی سے، متقی پرہیزگار سے ہے تو وہ وہاں آپ کے کام آئے گا۔ تو کیوں نہ آج ہی ہم یہ دنیا داری سے اور یہ جو اس قسم کے خرافات کی محفلیں اس سے اجتناب بھی کر لیں، تاکہ ان لوگوں سے دوستی رکھیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، جیسے ماشاءاللہ ہمارے حضرت تشریف فرمائے یا اور بزرگان دین ہیں، تو تاکہ ہمیں یہ تو پتہ چلے جو یہاں دوست ہے تو وہاں بھی وہی دوست ہوں گے۔ جی حضور، میں نے آپ کی بات سے بات نکالی۔ تو فرمایا کہ وہاں متقین کا یہ جو یارانہ ہے، دوستی، سنگت، معیت کام آئے گی۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو تقویٰ کے، میرے آقا کے صحابہ تو تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر فائز ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ معمول مبارکہ تھا کہ جب بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی نا تو آپ سلام کرنے میں پہل فرماتے، یہ معمول تھا حضرت علی پاک کا۔ جی، ویسے بھی یہ بھی حدیث پاک ہے نا کہ جب چھوٹا بڑے کو ملے جی سلام میں پہل کرے، چھوٹا پہل کرے۔ جی جی، یعنی عمر میں مولا علی پاک حضرت ابوبکر پاک سے چھوٹے ہیں تو وہ سنت پر عمل کرتے تھے۔ سبحان۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ایک چوراہے پر دونوں حضرات کی ملاقات ہوتی ہے اور خلاف معمول حضرت سیدنا علی پاک نے آپ کو سلام میں پہل نہیں فرمائی، خاموش کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے السلام علیکم کہا، اور یہ دل پر بات محسوس ہوئی کہ حضرت علی پاک تو روزانہ پہل کرتے ہیں سلام کرنے میں، اور آج یہ خاموش کیوں کھڑے رہے؟ کہیں کوئی ناراضگی تو نہیں ہے، کوئی بات تو ایسی نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ تو خلاف معمول یہ عادت آج پائی گئی ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے ابو بکر خیر ہے، آج کسی پریشانی میں مبتلا ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ایک عجیب بات ہوئی ہے کہ حضرت علی پاک پہلے پہل فرماتے تھے سلام کرنے میں اور آج خاموشی سے کھڑے رہے اور میں نے سلام کیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ علی پاک کو بلا کے لاؤ۔ ایک صحابی گیا اور جا کے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو لے آیا۔ یہاں مطلب چھوٹی چھوٹی بات بھی صحابہ ایک دوسرے کے بارے میں اگر کوئی دیکھ لیتے تو فوراً سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے تاکہ بات آگے نہ بڑھے، یہیں سے اس کو پتہ کیا جائے کہ معاملہ کیا ہے، اور بات بھی آگے نہ بڑھے اور محبتیں بھی برقرار رہے۔ سبحان اللہ، یہ محبتوں کو برقرار کرنے کا ایک سبب ہے۔ کیا محتاج زندگی ہے۔ جی بالکل۔ اب جناب والا مولا کائنات تشریف لائے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی آج آپ نے ابو بکر صدیق کو سلام نہیں کیا، پہل نہیں کی، کیا سبب ہے؟ تو وہ ارشاد فرمانے لگے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں نے خواب دیکھا ہے، میں جنت میں گیا ہوں اور وہاں ایک بڑا خوبصورت محل ہے اور ایسا محل میں نے نہیں دیکھا، اور جنت میں کوئی اور خوبصورت ایسا محل تھا ہی نہیں۔ تو میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ جو سلام میں پہل کرے گا یہ محل اس کو دیا جائے گا۔ چونکہ مجھے صدیق اکبر سے پیار بہت ہے تو میں خاموش کھڑا رہا، یہ سلام میں پہل کریں، یہ محل حضرت صدیق اکبر کو ملے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، کیسی پیاری خوبصورت حدیث مبارکہ ہمارے سامنے آج ڈاکٹر صاحب نے رکھی ہے کہ جو بندہ سلام میں پہل کرتا ہے تو اس کو جنت میں وہ خوبصورت ترین محل ملتا ہے، اور آج یہاں تو یا تو 2 انگلیاں بھی لا دی جاتی ہیں یا یہ انتظار کیا جاتا ہے کہ وہ پہلے مجھے سلام کرے، اس نے مجھے کیوں نہیں بلایا، وہ میرے ساتھ کیوں نہیں پہل کی اس نے۔ تو یہ تو بڑی بات ہے الحمدللہ۔ اور پھر مولا مشکل کشا سبحان اللہ، وہ ان کی دل کا جذبہ اور اظہار کہ دنیا تو آنی جانی چیز ہے، وہ کہتے ہیں جنت میں بھی ابو بکر پاک اگر دنیا میں ہمارے امام بننے ہیں تو جنت میں بھی ان کا محل جو ہے وہ خوبصورت محل ان کو ملنا چاہیے۔ جی بالکل حضور بڑی خوبصورت آپ نے حدیث مبارکہ سنائی ہے، اللہ آپ خود راضیوں میں بالخیر عطا فرمائے۔ اچھا، کبھی کسی مقام میں یا کسی مجلس میں آتے جاتے یا کوئی ایسا واقعہ ہو جس میں حضرت ابوبکر پاک نے بھی مولا علی کی فضائل بیان کیے ہوں اور مولا علی نے حضرت ابوبکر پاک کی فضائل بیان کیے ہوں، یہاں تو لوگ وہ تو لڑانے کی خاطر کہتے ہیں نا، تنقیص تو ہر بندہ کر لیتا ہے کہ نہیں انہوں نے یہ کہا، حالانکہ انہوں نے تو نہیں کہا،
تو میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے، ہمارے ناظرین کرام کو، کہ وہ ایک دوسرے کی شانیں بیان کرتے تھے، وہ تو فضائل بیان کرتے تھے، کوئی ایسی خوبصورت سا کوئی ایک واقعہ ہو جائے تو، یا حدیث مبارکہ. سبحان اللہ. جی قبلہ مفتی صاحب، حدیث بڑی طویل ہے، میں کوشش کرتا ہوں اس کا خلاصہ پیش کروں. اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سبحان اللہ. ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے جانا کی زیارت کے لیے در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لائے. گھر سے چل کے، جی گھر سے چل کے، جی ملاقات کے لیے آئے، اور اتنے میں حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی تشریف لے آئے. اب دونوں حضرات جب آپس میں ملے، محبت سے ملاقات ہوئی، تو حضرت مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے صدیق اکبر، آپ آگے بڑھیں، دروازے پر دستک دیں اور اندر تشریف لے جائیں. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ اے میرے بھائی علی، آپ تشریف لے جائیں. اب ایسا ہوتا ہے کہ جب بڑے کہیں اکٹھے ہوں نا، تو عزت اور عظمت کا خیال کرتے ہوئے کسی نعمت کے حصول کے لیے، یا کہیں جانے کے لیے، یا کہیں بیٹھنے کے لیے، یا سفر کرنے کے لیے، ہر عزت والا دوسرے کو عزت دیتا ہے کہ جناب آپ پہلے، آپ پہلے. یہی معاملہ ہوا. آپ نے یہ جملہ دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا کہ عزت والا عزت ہی دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کوئلے کی دکان سے کوئلہ ہی نکلے گا، جی سونے کی دکان سے سونے نکلے گا. اب کوئی شخص کہیں جاتا ہے، اگلا بندہ اس کو عزت نہیں دیتا، تو بھائی اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ کہاں سے دے؟ جی بالکل. اگر اس کی اپنی عزت ہوگی تو دوسرے کی عزت کرے گا. جی اور پھر دوسری عزت اس وقت دی جاتی ہے جب دل میں بہت پیار ہو. جی سبحان اللہ. اگر پیار نہ ہو تو کوئی کسی کو عزت نہیں دیتا. ہاں، یہ عزت کے لیے پیار شرط ہے. سبحان اللہ. تو اسی طرح یہ دونوں حضرات وہاں پر جلوہ فرما ہوئے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے میرے بھائی علی، آپ تشریف لے جائیں. انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. یعنی آپ پہلے حضور جی جی آپ پہلے تشریف لے جائیں. آپ نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا. مولا علی فرمانے لگے یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، میرے آقا نے فرمایا میرے بعد زمین پر ابو بکر صدیق سے افضل کوئی نہیں ہے، اور نہ آج تک کوئی سورج طلوع ہوا ہے، نہ کوئی غروب ہوا ہے. میرے بعد اگر کوئی افضل ہے تو ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ. لہٰذا آپ تشریف لے جائیں، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا. اب یہ کون بیان فرما رہے ہیں؟ مولا علی. بات تو میرے آقا علیہ السلام کی ہے، فرمان میرے آقا علیہ السلام کا ہے، اور زبان حضرت علی پاک کی. فرما رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی افضل ہے تو ابو بکر صدیق ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق کو جو انبیاء کے بعد افضل مانتے ہیں، حضرت علی کے فرمان پر مانتے ہیں. سبحان اللہ. خوبصورت. اب چونکہ یہ جو تبادلہ خیال ہو رہا ہے نا سوالات اور جوابات کا، تو میں یہ چاہتا ہوں میں پہلے حضرت مولا علی کی گفتگو بیان کر دوں، پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جی ٹھیک ہے. اچھا، وہ معاملہ یعنی ایسا ہے کہ پہلے مولا علی پاک نے کچھ جی فرمایا، حدیث ایسے، پھر حضرت ابوبکر صدیق نے، پھر حضرت علی نے فرمایا، جی حضرت ابوبکر فرمایا. لیکن آپ ہمارے ناظرین کرام جی میں یہ سہولت کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو شان ابوبکر پاک کی مولا علی نے بیان کی آپ پہلے وہ بیان کریں گے، پھر جو شان ابوبکر پاک نے مولا علی کی بیان کی آپ وہ بیان کریں گے. اس لیے تاکہ حضرت مولا علی کی وہ تقریر جو صدیق اکبر کے پیار میں ہے، اور وہ صدیق اکبر کی وہ تقریر جو مولا علی کے پیار میں، وہ دونوں تقریریں علیحدہ علیحدہ ہو جائیں. تو حضرت مولا کائنات فرمانے لگے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھنا چاہے وہ میرے ابو بکر صدیق کو دیکھے. اس کے راوی مولا علی، اس کے مولا علی پر ہے. جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو دیکھے گا، اس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے سینے کو دیکھا. اس کے راوی مولا علی پاک ہے. اور پھر حضرت مولا علی فرماتے ہیں جب دنیا حسرت و ندامت کے ساتھ محشر میں جمع ہوگی تو اس وقت اللہ کی طرف سے ندا ہوگی، اے ابو بکر اپنے محبوب کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ، اپنے محبوب کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ. یعنی جنت کی بشارت دی تو میرے محبوب نے ہے، لیکن حضرت مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق آپ تو جنتی ہیں، کیونکہ باقی تو جائیں گے نا، کوئی کسی کے ساتھ ہوگا، کوئی کسی کے ساتھ ہوگا. آپ کا تو پیار اتنا اپنے محبوب سے سچا ہے کہ محبوب کے ساتھ آپ جنت میں داخل ہوں. اور پھر حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے ایک دن سنا اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے بارے میں فرما رہے تھے اے ابو بکر انت عینی، آپ تو میری آنکھ ہیں، آپ تو میری آنکھ ہیں. مولا علی پاک فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں اے ابو بکر صدیق آپ کی عظمتوں کے کیا کہنے. ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن میرے صدیق اکبر کو جنت اور جہنم کی چابیاں دی جائیں گی، جس کو ابو بکر صدیق چاہے گا جنت میں بھیجے گا، جس کو چاہے جہنم میں بھیجے گا. سبحان اللہ. کیونکہ میرے آقا نے فرمایا تھا نا میرے دو وزیر زمین پر ہیں، دو آسمان پر ہیں. ٹکٹ دیں گے مولا علی. جی
لیکن اندر جب جنت کے دروازے دیں گے اس کو جس کے دل میں مولا علی کی ابو بکر پاک کی محبت ہوگی، لیکن آگے حضرت ابو بکر پاک کو یہ اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہیں جنت میں داخل ہونے دیں، جس کو چاہیں جہنم میں بھیجیں، جی جہنم میں بھیجیں۔ اور پھر حضرت مولا کائنات فرمانے لگے میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں نا، اگر ان کے ایمان کا وزن کیا جائے سب کا، ایک طرف پوری کائنات کے روئے زمین کے لوگوں کے ایمان کا وزن اور دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان کا وزن ہو، تو حضرت صدیق اکبر کا جو ایمان کا وزن ہے وہ سب سے بڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ حضرت مولا علی فرما رہے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے 8 دروازے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر صدیق وہ ہے ہر دروازے کی خواہش ہوگی کہ ادھر سے گزر کے جائے، اللہ اکبر، ہر دروازے سے آواز آ گیا ابو بکر صدیق آپ ادھر سے تشریف لیں۔ جنت کا ہر دروازہ ابو بکر پاک کو بلائے گا کہ آپ مجھ میں داخل ہو کر تشریف لے جائیں۔ جی جی جی۔ سبحان، اور پھر حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عرش کے فرشتے ہر روز سیدنا صدیق اکبر کی زیارت کرتے ہیں، اللہ اکبر، ہر روز سیدنا صدیق اکبر کی جو ہے زیارت کرتے ہیں۔ یحملون العرش جی یسبحون بحمد جی ربهم، جی، وہ جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ کے عرش کی طواف کر رہے ہیں، جی طواف کرے، وہ ہر وقت صدیق اکبر کی زیارت کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی فرشی نہیں کرنا چاہتا نہ زیارت کرے، حضرت صدیق اکبر تو اتنے پیارے ہیں اپنے محبوب کو کہ اللہ نے عرش والوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ صدیق اکبر کی زیارت کرو۔ کیا بات ہے۔ اور پھر مولا کائنات فرماتے ہیں قرآن پاک میں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے فرمایا الذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، سبحان اللہ، اس میں یعنی صدیقیت کا اعلان کرنے والے حضرت مولا علی اس حدیث کے مفسر بھی ہیں کئی تفاسیر کے اندر کہ صدیق اکبر جو ہے وہ صدیق ہے۔ اب تو اے ابو بکر صدیق اتنی عظمت اور شان ہوں اور میں آپ سے آگے جاؤں سبقت لے جاؤں؟ نہیں، پہلے آپ تشریف لے جائیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناقب بیان کرنے لگے، فضائل بیان کرنے لگے۔ فرمایا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میں نے خیر النساء کو بہترین شخص کے نکاح میں دیا، ادھر سے خیر النساء ہے اور ادھر لوگوں میں سب سے خیر والے بہتری والے حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علی میں آپ سے پہلے کیسے جاؤں جبکہ میں نے اپنے محبوب سے جانے جانا سے جانے کائنات سے جانے عالم سے یہ سن رکھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو شخص حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اور ان کے حسن کو دیکھنا چاہے وہ حضرت علی کو دیکھے۔ اور پھر میں نے یہ بھی آقا علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی نماز کو دیکھنا چاہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے زہد کو دیکھنا چاہے وہ میرے علی کو دیکھے۔ تو اتنی عظمتیں اور شانیں آپ کی ہیں اور پھر میں آگے جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے آپ سبقت لے جائیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ یوم حنین اور خیبر کے دن کھجوروں کا تحفہ آیا اور دودھ کا تحفہ آیا، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ علی ابن ابی طالب کے لیے ہے، اور جن کو میدان جنگ میں اللہ کی طرف سے تحائف پیش ہوں، اے علی میں آپ سے آگے جاؤں، یہ ہو نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، پہلے آپ تشریف لے جائیں۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں میرے بہترین بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، بہترین بھائی۔ اور فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ایک دن جبریل امی آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سلام ارشاد فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتا ہے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر جبریل امی کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں علی سے بہت پیار کرتا ہوں، پھر میں حضرت سیدہ فاطمہ سے محبت کرتا ہوں، پھر حسنین کریمین سے محبت کرتا ہوں، اور میرے آقا سجدہ شکر بجا ادا کر رہے ہیں کہ اتنی ساری جو ہے عظمتیں اور شان جبریل امی بشارتیں لے کے آئے اور میرے آقا آپ کے لیے سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں، میں تو نہیں جاتا آپ سے پہلے۔ اور پھر فرماتے ہیں میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب علی اور ان کے گھر والے جا رہے ہوں گے نا قیامت والے دن روز محشر، تو لوگ کہیں گے کوئی نبی ہے، تو کہا جائے گا نہیں یہ اللہ کا حبیب علی ہے۔ تو اتنی عظمتیں اور شانیں ہوں۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت علی کا جو محل ہے نا جنت میں میرے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے مکان کے درمیان ہوگا۔ اور آپ کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اتنی عظمتیں اور شانیں ہوں اور پھر میں آگے جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا قبلہ میں یہاں یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ حضرت علی پاک
فضائل اور مناقب بیان کریں حضرت صدیق اکبر کے، اللہ اکبر، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر فضائل و مناقب بیان کریں حضرت مولا علی کے، تو پتہ چلا سیدنا صدیق اکبر کے فضائل و مناقب بیان کرنا مولا علی کی سنت ہے، اور مولا علی کی شان بیان کرنا صدیق اکبر صدیق کی سنت سنت ہے۔ اچھا پھر فیصلہ ہوا کیا؟ مطلب یہ تو آپ نے ہمارے ناظرین کو ایک تجسس میں ڈال دیا، پھر داخل کون ہوگا اندر، پہلے کون گیا ہے؟ پھر فیصلہ یہ ہوا کہ جبریل امی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، سبحان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنا پیار کرتے ہیں آپس میں، اتنا محبت کرتے ہیں، کوئی بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کی عظمت اور پیار کی وجہ سے آپ تشریف لے جائیں، آپ فیصلہ فرمائیں کون داخل ہو۔ اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور دونوں کے ماتھے کا بوسہ لیا اور فرمایا کہ آپ کی یہ ساری گفتگو عرش والے بھی سماعت فرما رہے ہیں، اللہ، یہ پیار کی باتیں، یہ یہ محبت کی باتیں یہ عرش والے بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ جی اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑا خوبصورت فیصلہ فرمایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر پورے دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں، پورے درخت قلم بن جائیں، اور زمین آسمان کے جتنے لوگ ہیں آپ کی تعریف کریں، پھر بھی آپ کی تعریف کا کوئی باب مکمل نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، یعنی حضرت علی پاک کی اور حضرت صدیق اکبر کی اتنی عظمت ہے۔ ادھر یہ بھی ثابت ہوا کہ محبوب نے فرمایا کہ کائنات کے سمندر سیاہی بن جائیں، درخت قلم بن جائیں، اور تم زمین آسمان کے جتنے لوگ ہیں وہ تعریف کریں، اور کوئی کرے نہ کرے، یہ سارے اتنا تعریف کر رہے ہیں، ان کی اتنی شانیں اور عظمتیں ہیں کہ کوئی کام ہی نہیں کر سکتا۔ پھر سرکار دونوں کو اپنے ساتھ لے کے گئے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، کتنا خوبصورت واقعہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں حضرت ابوبکر پاک اور مولا علی پاک کا آپس میں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں سنایا، یقین کریں دل باغ باغ ہو گیا۔ کیا خوبصورت شخصیات تھی، ایک دوسرے پر ترجیح دیتی تھی اور ایک دوسرے کی شانیں بیان کرتی تھی، اور ہاں یہاں لوگ ڈھڈورا پیٹ رہے ہیں کہ جناب وہ ایسا کیا اور ایسا نہیں کیا انہوں نے، حضرت علی پاک حضرت ابوبکر پاک کے اختلافات بیان کی جاتے ہیں۔ تو صحیح مسلک الحمدللہ اہل سنت جماعت ہے جس میں کسی کی کوئی گستاخی بے ادبی نہیں، ہم سارے صحابہ کے نوکر ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ہمیں ارشاد فرمایا جائے کہ احادیث مبارکہ میں حوض کوثر کی بشارت دی ہے، کن کے لیے، کن کی وجہ سے؟ دیکھیں حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے چاروں صحابہ حوض کوثر پہ میرے ساتھ ہوں گے، یعنی حضور علیہ السلام کے ساتھ چاروں صحابہ ہوں۔ چاروں صحابہ سے مراد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر پاک، حضرت عثمان مولا علی پاک۔ جی، اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چونکہ وہ حوض ہے نا، اس کے چار کونے ہیں، ایک کونے کا مالک میں نے ابوبکر صدیق کو بنایا، سبحان اللہ، ایک کونے کا مالک میں نے فاروق اعظم کو بنایا، ایک کونے کا مالک حضرت عثمان غنی اور ایک مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو بنایا۔ اچھا، کس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا؟ کیونکہ یہ جو حوض کوثر ہے یہ جنت میں ہے، اور جنت 7 آسمان کے اوپر ہے، سدرۃ المنتہا کے قریب ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے یاروں کو میرے یاروں کو مجھ سے جدا نہ سمجھو، میں جنت میں ہوں تو میرے صحابہ ساتھ ہیں، وہ وہاں بھی ہوں گے یہاں بھی ہوں گے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اور من احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، اور میرے صحابہ سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرنے والا کون ہے، مجھ سے محبت کرنے والا کون ہے؟ یہاں بھی ایک حدیث مبارکہ ہوا تھی نا، سرکار علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پوری جماعت بیٹھی تھی، تو حضور علیہ السلام کے ایک ہاتھ مبارک میں حضرت ابوبکر پاک کا ہاتھ ہے، دوسرے میں حضرت عمر پاک کا ہاتھ ہے، تو سرکار نے ایسے دونوں کا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا دیکھو جیسے ہم یہاں ہیں تو وہاں بھی ایسے ہی ہم قیامت والے دن اٹھیں گے اور ایسے ہی ہم آگے جائیں گے۔ جی، یعنی یہاں حضور علیہ السلام کے ساتھ ہے تو وہاں بھی سرکار کے ساتھ ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے، میرے آقا علیہ السلام کی یہ جو انگلی مبارک تھی یہ بڑی تھی، یہ چھوٹی تھی، اور یہ باقیوں کی جو انگلیوں کی ترتیب ہے وہ جدا ہوتی ہے نا، تو کسی نے سوال کیا کہ حضور یہ انگلی بڑی ہے یہ چھوٹی، فرمایا یہ میری قبر مبارک، یہ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر پاک کی جیسے میرے انگلیوں کی ترتیب ہے، قبریں بھی ہماری اسی طرح ہوں گی، ہم اپنی قبور سے اسی طرح اٹھیں گے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، میرے دل میں ایک بات آئی تھی، ڈاکٹر صاحب نے میں ایک اور حدیث سنا دی، سبحان اللہ۔ یعنی ایک تو یہ ثابت ہوا حضور علیہ السلام کی جو انگشت شہادت ہے وہ بقیہ انگلیوں کو بنسبت بڑی ہے، یعنی یہ انگلی بڑی پھر یہ چھوٹی پھر اس سے چھوٹی، اور ایسے ہی آپ نے روضہ مبارک کی ترتیب دی کہ یہ میرے روضہ مبارک ہے، پھر ابو بکر پاک، پھر عثمان پاک ہے، حضرت عمر پاک کا۔ اچھا، اس سے ایک تو یہ بھی نقطہ میں مل گیا کہ جب حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کی انگلیاں اللہ پاک نے عام انسانوں جیسی نہیں بنائی،
تو ہم حضور کے اگر ہاتھ مبارک کا جو شخص کا حضور جیسے ہیں تو وہ تو حضور کی انگلی مبارک کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سرکار کی ذات کا برابر کون ہو سکتا ہے؟ جی ہر بندے کا اپنا ذوق ہے. میرا ذوق یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز تکلم تھا. فرماتے تھے من احبنی، اللہ اکبر، من احبنی. تو جس انگلی کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام من احبنی کر کے گفتگو فرمائے وہ باقیوں سے چھوٹی کیسے ہو؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، احسنت جی احسنت یا شیخ، ماشاءاللہ. جی ارشاد فرما رہے ہیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فرمایا کہ جنت میں حوض کوثر میں یہ ساتھ ہوں گے، یہ ایک اشارہ تھا کہ میں نے یہ 4 کونے اپنے صحابہ کو دے دیے. اب جو ان 4 سے بلکہ ان ساروں سے سبحان اللہ محبت کرے گا وہی جام کوثر پیے گا. یعنی صحابہ کرام کی محبت حوض کوثر کا جام پینے کا سبب ہے اور بالخصوص ان 4 کا. جی اگر کوئی شخص کسی ایک صحابی کا منکر ہے تو اس کو اس حوض سے پینا نصیب نہیں ہوگا. جی بالکل نہیں ہوگا. وہ یہ ہے کہ ایک بزرگ ہے شیخ عبداللہ، وہ فرماتے میں حج پہ گیا نا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ اس کو بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا تھا. اب کوئی ایسا شخص ہو کہ جو نہ کھائے نہ پیے اور نہ اس کو بھوک لگے نہ پیاس لگے تو حیرت تو ہوتی ہے نا. تو انہوں نے پوچھ لیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کھاتے نہیں پیتے نہیں. تو اس نوجوان نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی کہانی سناتا ہوں جس سے عظمت صحابہ آپ کے دلوں پہ اور جاگے گی اور جو ہے آپ محبت صحابہ میں گم ہو جائیں گے. میں نے کہا جی ارشاد فرمائیں. ہم تو محبت صحابہ اور محبت اہل بیت کو ایمان سمجھتے ہیں، آپ بیان کریں. انہوں نے کہا جی میں ایسے خاندان سے تعلق رکھتا تھا جن کے دلوں میں صحابہ کی عقیدت اور محبت نہیں ہوتی، اور میں اس نظریہ اور عقائد پر کاربند تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ میں رات کو سویا تو میں نے خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہے اور پھر حوض کوثر میں کے قریب میں گیا تو سب سے پہلے میری نظر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی. تو میں نے کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے نا جام کوثر عطا فرما. انہوں نے فرمایا کہ تو سب و شتم کرتا ہے، میں تمہیں کچھ نہیں پلاؤں گا. اور میں پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گیا تو انہوں نے میری طبیعت اور صاف کر دی. پھر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گیا تھا. انہوں نے کہا نہیں، جن کے دل میں شیخین کی محبت نہیں ہوگی اس کو کچھ نہیں دوں گا. پھر میں نے کہا میں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس جاتا ہوں، میں تو ہر وقت ذکر کرتا رہتا ہوں تو وہ مجھے خوب نوازیں گے. جب ان کے پاس گیا تو آپ نے نظریں پھیر لی. میں نے کہا حضور میں تو آپ کا بڑا ذکر کرتا ہوں، ہر وقت علی علی کرتا ہوں، تو آپ تو توجہ ہی نہیں کر رہے میرے پر. تو آپ نے فرمایا علی اس کو حوض کوثر سے کچھ نہیں پلائے گا، جام بالکل نہیں پلائے گا جس کے دل میں ابو بکر کا بغض ہوگا. اللہ اکبر. ناظرین کرام دیکھ لیں آپ کہ جو حضرات خلفاء ثلاثہ کی محبت دل میں نہیں رکھتے، مولا علی پاک کے جتنے مرضی نعرے لگائیں قیامت والے دن ان کو حوض کوثر کا جام نصیب نہیں ہوگا. حوض کوثر کا جام انہی کو نصیب ہوگا جن کے دل میں مولا علی کا پیار بھی اور جن کے پیچھے مولا علی نے نمازیں پڑھی ہیں، حسین کریمین نے نمازیں پڑھی ہیں، ان خلفاء ثلاثہ کا پیار ہو. اچھا یہاں پر صاحب ایک بات ارشاد فرما دیں آپ ہمارے ناظرین کے لیے. آپ نے واقعہ بڑا خوبصورت سنا دیا، لیکن یہ تو خواب کی بات ہے. جی میں خواب کی بات پہ تو کوئی بھی اعتراض کر سکتا ہے. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا بہترین آپ نے سوال کیا ہے، اس میں جواب بھی آ جائے گا. تو کہتے جب حضرت مولا علی نے نظریں پھیری نا تو میں نے سامنے دیکھا تو جانے جانا جلوہ گر تھے، جانے کائنات تشریف فرماتے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات وہاں جلوہ فرماتی. میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا حضور کرم فرمائے. فرمایا ہمارا کرم اس پر ہوگا جو میرے صحابہ سے پیار کرے، اللہ اکبر، احسن، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا. تو میں نے کہا حضور میں رجوع کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں. میں سرکار کے قدموں سے لپٹ گیا، میں نے معافی مانگی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میرے صحابہ کا بغض نکل جائے نا اور سینے میں میرے صحابہ کا پیار آ جائے نا پھر ہم قاصے سے نہیں پلاتے، پھر ید اللہ والے ہاتھوں سے پلاتے. اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ید اللہ والے ہاتھوں سے وہ پانی پلایا تو کہتے اس کے بعد عرصہ بیت گیا، مجھے نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے. یعنی پلایا خواب میں. جی پلایا خواب میں، اثر دنیا کی زندگی. جی اثر دنیا کی زندگی میں، اور عرصہ ہو گیا. اب مختلف روایت 12 سال تک کے عرصہ موجود ہے کہ بھوک پیاس نہیں لگتی. اچھا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اگر کوئی بندہ خلفاء ثلاثہ کی محبت دل میں نہیں رکھتا، معاذ اللہ ان کے خلاف باتیں کرتا ہے، اگر وہ اس دنیا کی زندگی میں توبہ کر لے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. آج بھی وہ اگر معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے اور ان ہستیوں سے معافی مانگ لے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے
اور ان کے دل میں پھر ساروں کی محبت آ جائے تو انشاءاللہ دنیا بھی اس کی بہتر ہو جائے گی، قبر و حشر بھی بہتر ہو جائے گا۔ جی میں اس طرف بھی ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ قصص الانبیاء کے اندر نا ایک امام صاحب نے ایک خوبصورت بات لکھی ہے، فرمایا نوح علیہ السلام کی کشتی کو کیڑے لگ جاتے تھے، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ کوئی طریقہ ہو، تو فرمایا میری جو مخلوق کے اکابرین ہیں نا ان کے نام لکھے جائیں۔ تو پوچھا گیا جی باری تعالیٰ کون سے اکابرین ہیں؟ کہا ابو بکر و عمر و عثمان و علی۔ تو پہلی امتوں میں بھی پہلی امتوں میں جی جی بالکل بالکل۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے وہ نام لکھوائے، تو اس کے بعد وہ کشتی میں کیڑے نہیں پڑے، اور میں اپنے ذوق میں کہتا ہوں جو یہ چاہتا ہے قبر میں کیڑے نہ پڑے وہ اپنے دل پہ ان چاروں کا نام لکھ لے۔ کیا بات ہے حضور، کیا بات ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے مجھے تھوڑا سا طالب علم ہوں، آپ کے جوڑے سیدھے کرنے کے صدقے کچھ 4 لفظ پڑھ لیتے ہیں، شوق ہے مطالعے کا، یہ میں نے روایت پہلی مرتبہ سنی، جی لطف آ گیا جی۔ تو وہ آپ کا سوال کہ وہ خواب، جی خواب ہے، تو اب خواب میں تو اعتراض کوئی بھی کر سکتا ہے۔ دیکھیں بخاری شریف میں حدیث پاک ہے من رانی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ او کما قال علیہ السلام، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مجھے خواب میں دیکھے گا ان قریب جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا، الشیطان لا یتمثل بی، شیطان یا کوئی اور میری مثل بن کے آ نہیں سکتا، مثلیت کا دعویٰ شیطان بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، مثلیت کا دعویٰ تو شیطان بھی نہیں کرتا، تو جو مثلیت مصطفیٰ کا دعویٰ کرے وہ شیطان سے بھی کیا گزرا ہے۔ جی تو اعتراض تب وارد ہوتا اگر میرے آقا علیہ السلام کی جو ذات بابرکات ہے وہ اس خواب میں موجود نہ ہوتی، تو جب آپ موجود ہیں تو من رانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، اور بڑے بڑے محدثین نے اس کی حدیث کی شرح میں لکھا ہے، آپ شروعات کو مطالعہ فرمائیں اس کے اندر یہ بات موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام کا خواب میں زیارت کروانا ایسے نہیں ہے قصداً آپ زیارت کرواتے ہیں، قصداً آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں کوئی کسی کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن جان کائنات جس کو زیارت کرواتے جان کے قصداً زیارت کرواتے ہیں، آپ خود تشریف لاتے ہیں، اپنی مرضی سے آتے ہیں خواب میں، ایسا نہیں ہے کہ خیال ہے، اور جس کو جو نعمت دیتے ہیں وہ نعمت موجود ہوتی ہے، نعمت عطا فرمائی تو پیاس نہیں لگ رہی نا، تو واقعہ سچا ہے نا، سبحان اللہ۔ ہاں اگر خواب کا واقعہ ہوتا تو پھر تو پیاس لگتی، پیاس لگنی، اور پھر اس کا عقیدہ ویسے بغض سے بھرا ہوتا، اب تو محبت سے بھرا ہوا ہے، تو ایسی نگاہ ڈالی یزکی ہم۔ بس بھائی ناظرین کرام، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبر میں کیڑے نہ پڑے تو بات وہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی والی ہے کہ دل سے حضور علیہ السلام کے صحابہ کے خلاف اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی بات ہے، حضرت امیر معاویہ ہو یا حضرت ابو سفیان ہو یا حضرت ہند ہو یا اور صحابی اور صحابیات ہوں، تو ہمیں اپنے دل کو ان سے ان کے بغض سے پاک رکھنا ہوگا، اور اپنے دل میں ان کی محبت پسانی ہوگی تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی خوبصورت ہے، ہماری قبر بھی خوبصورت ہے، ہمارا حشر بھی خوبصورت ہوگا۔ اچھا حضور، ہم حضرت سیدنا علی پاک کی تو بڑی کرامتیں بیان کرتے ہیں، حضرت ابو بکر پاک کی بھی بڑی کرامتیں، کوئی ان دونوں کی مشترکہ کرامت بھی ہمیں سنائیں؟ جی میں نے متعدد کتب کے اندر ایک مشترکہ آپ کی کرامت پڑھی اور مجھے بڑا ذوق آتا ہے، یعنی کرامت ایک ہے، جی ہستیاں دو ہیں، ہستیاں اور بھی ہیں، یعنی آپ چونکہ پروگرام آپ کے لیے ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت مولا کائنات کے لیے، لیکن مشترکہ کرامت ہے۔ ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے یہ خیال فرمایا کہ یہ جو اصحاب کہف ہیں ان سے ملاقات کی جائے، سبحان اللہ، جو غار میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جی 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 جو 309 سال غالباً غار میں سوئے، جن کی وہ جو جن کی غار کے باہر کتا بیٹھا ہوا ہے، جی جی وہی، اور جو ان کی غار کے دروازے پر بیٹھنے کی وجہ سے محبت میں اللہ اس کو جنت، جی جی جنت میں جو 309 سال جنس کا کتا ہو کر ولیوں کا در نہ چھوڑے وہ بھی حضرت انسان کی صورت میں جنت میں جائے گا، اور اگر کوئی انسان ولیوں کے در پہ بیٹھا رہے اس عقیدت سے اس کا کیا مقام، اور جو ولیوں کو بھونکے پھر تو وہ پھر دوسری صفت میں آ جائے گا۔ اچھا جی انشاءاللہ العزیز، تو میرے آقا علیہ السلام نے یہ خیال فرمایا کہ ان سے ملاقات کی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبریل امی آئے، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اصحاب کہف ہے نا، آپ کی زیارت ان کے لیے ہم نے قیامت کے لیے دن کے لیے رکھی ہے، قیامت والے دن یہ آپ کی زیارت کریں گے، تو آپ چونکہ میرے محبوب ہیں، آپ یہ خیال فرما رہے ہیں کہ ان تک بھی میرا دین پہنچے، وہ میرا کلمہ پڑھیں، تو آپ اس طرح کریں، اپنی کملی مبارک جو ہے وہ زمین پہ بچھائیں، ایک کونے پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بٹھائیں، ایک کونے پہ حضرت عمر پاک کو، ایک کونے پہ حضرت علی پاک کو، اور ایک کونے پہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھائیں، اور اپنی کملی کو حکم دے یہ اڑ کے چلی جائے گی،
وہاں اصحاب کہف کے پاس، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑتا ہے. جی. اب اگر یہ کوئی کہے یہاں اس سے تو یہ بھی ہے نا کہ اگر ان کا تخت اڑتا ہے تو یا تو حضور کی چادر مبارک اڑتی ہے. جی کیونکہ میرے آقا علیہ السلام منبع معجزات ہے نا. اگر ان کو وہ معجزہ، اگر کل کو کوئی اعتراض کرتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت ہے وہ تو اڑتا تھا، آپ کے نبی کا کوئی معجزہ ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس سوال کا جواب میرے آقا علیہ السلام نے دے دیا. ان کا تو تخت اڑتا تھا، ہماری تو کملی اڑتی بھی ہے اور اڑاتی بھی ہے. سبحان اللہ. جی. تو چاروں صحابہ بیٹھ گئے، میرے آقا علیہ السلام نے کملی کو حکم دیا کہ یہ لے کے بھی جانا ہے اور پھر لے کے بھی آنا ہے. ہاں جی. نہ پیٹرول کی ضرورت ہے، جی، نہ کوئی اس میں کوئی اور انرجی ہے کوئی، اور وہ کپڑا ہے حضور علیہ السلام کا آپ کے ہاتھ مبارک لگے ہوئے ہیں، اس پہ وہ صحابہ بیٹھے اور تخت بن گیا. تخت بن گیا ہے. وہ اڑ کے جناب والا اصحاب کہف کے پاس پہنچ گئے، وہ غار کے دہانے پہ پہنچ گئے. اب حضرت مولا علی فرماتے میں نے دیکھا کہ وہ جو کتا ہے نا وہ اٹھا اور وہ بھونکنے لگا. جیسے ہی اس کی نظر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر پڑی اور میرے آقا علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی، وہ آ کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے قدموں پہ گر گیا. اللہ اکبر سبحان اللہ. اور وہ جو اصحاب کہف تھے، کتا بھی حیا کرتا ہے، کتا بھی حیا کرتا ہے. حضور کا یار آیا، جی حضور کا یار، حضور کا یار آیا میرے پاس، اللہ کا محبوب آیا میرے پاس. جی سبحان اللہ. یہاں پر میں ایک آپ کی بات بڑھانے کے لیے نا ایک اور عرض کر دوں. ایک خاص نسل کے کتے ہوتے ہیں، اگر وہ کوئی بندہ رکھ لے نا ان کو، پالتو کتوں پر چونکہ بحث نہیں ہے، اگر وہ پالتو ایک مخصوص نسل کے ہیں تو ان کو رکھ لے، تو اگر وہ کتے آپ کے دوست کو آپ کے ساتھ کبھی دیکھ لے نا تو پھر اس پر اعتراض نہیں کرتے، بھونکتے نہیں، اس کو نہیں بھونکیں گے. پھر وہ کبھی اکیلے بھی نظر آئیں گے تو نہیں بھونکیں گے کہ یہ ہمارے مالک کا یار ہے، میرے مالک کا یار ہے. ان کے اندر بھی یہ خاصیت پیدا ہوئی. اب وہ جنس کا کتا ہو کے اپنے مالک کے یاروں کو نہیں بھونکتا. تو یہ تو انسانوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم انسان ہو کر نبی کے یاروں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. ناظرین کرام، ایسی خوبصورت گفتگو کم از کم شیئر کرنا چاہیے، ان لوگوں تک پیغام جانا چاہیے ہمارا کہ الحمدللہ یہ ان کی شان بیان ہو رہی ہے جن کو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بعد الانبیاء بالتحقیق، نبیوں کے بعد اگر کس کا مرتبہ ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کا مرتبہ ہے. جی حضور. تو اب وہ جناب کتا جو ہے خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا کر اور یاران نبوت کو پہچان کر خاموش ہو گیا. اصحاب کہف اٹھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا کائنات نے دین اسلام پیش کیا، انہوں نے کلمہ پڑھا اور پھر لیٹ گئے اور پھر آپ چادر پہ بیٹھے اور جانے جانا کے قدموں میں تشریف لے آئے. اور یہ آپ کی مشترکہ کرامت ہے اور یہ مستند کتب کے اندر ہے. الحمدللہ. آپ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ہیں، ڈاکٹر ہیں، تو آپ غیر مستند بات کو نہیں کریں گے، تحقیق کر کے آپ ارشاد فرمائیں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا، یہاں حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا آپ کے 3 شہزادے حضرت امام محسن، امام حسن، امام حسین، یہ سیدہ کائنات کے شکم اقدس سے اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائے. سیدہ کائنات کے وصال کے بعد حضرت مولا علی پاک نے حضرت سیدہ پاک کے حکم سے آپ کی بھانجی حضرت امامہ سے نکاح فرمایا. اس کے علاوہ اور بھی آپ کی دیگر ازواج مطہرات ہیں، ان سے بھی غالباً آپ کے 18 بیٹے ہیں. تو کیا ان بیٹوں میں بھی کوئی ایسا نام آپ نے رکھا ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کے نام پر ہو؟ جی دیکھیں، ایک بار اگر ان لوگوں کے لیے ہے نا جو کہتے ہیں معاذ اللہ کہ یہ آپس میں دشمن تھے، تو دشمن کے نام پہ تو کوئی اولاد کا نام نہیں رکھتا. تو اگر کوئی ایسے ہے کہ حضرت ابوبکر پاک کے نام پر حضرت علی پاک نے نام رکھا ہو اور نام رکھنے کی وجہ بھی کوئی ہو، جی وہ تھوڑا سا فرمائیں. جی میں وہ عرض کرتا ہوں کہ اگر اہل سنت کے کتب سے یہ ثابت کریں نا تو اعتراضات وارد ہو سکتے ہیں، لیکن ملا باقر مجلسی اعتراض کرنے والوں کا امام ہے، اس کی کتابیں اہل تشیع کا امام ہے. تو جلاء العیون کے اندر اس نے لکھا ہے اور صفحہ نمبر 414 ہے جو میرے پاس کتاب. آپ نے پوری گفتگو میں کتابوں کے نام نہیں بتائے. جی یہ ماشاءاللہ آپ یہاں یہ نام بتا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں. جی بالکل، یہ ان لوگوں کی طرف سے بات ہے، اس لیے حوالہ دیا ڈاکٹر صاحب نے کہ تاکہ آپ اپنی تسلی کے لیے خود دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. جی انہوں نے لکھا کہ حضرت سیدنا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابوبکر رکھا تھا اور ایک بیٹے کا نام حضرت عمر کے نام پہ رکھا ہے، عمر. عثمان بھی ہے، یعنی ایک نہیں ہے. ایک نہیں ہے. حضرت مولا علی نے
جن تینوں اماموں کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ناموں پر اپنے 3 لخت جگر کے نام رکھے ہیں۔ جی اور وہ جو ابو بکر جن کا نام رکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مولا کائنات کے صاحبزادے ہیں، یہ میدان کربلا میں بھی ساتھ تھے، اور حضرت امام حسین پاک کی شہادت سے پہلے یہ شہید ہوئے کربلا میں، کربلا جی ساتھ تھے، یہ کربلا اور وہاں جامع شہادت نوش کی، جی جامع شہادت نوش کیا ہے، یعنی اپنی جان حضرت امام حسین کے جی لیے قربان کر دی، جی اللہ کے دین کے لیے، جی اور یہ ساتھ تھے۔ اور آپ جو ہے شہداء کربلا کی لسٹ کو پڑھیں نا، اس میں تو ان کا نام بھی ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تو نہیں لوگ بیان کرتے جی بس وہ قطع نظری ہے یا کامل علمی ہے۔ میں تو یہ کہوں گا ان حضرات کی جو نہیں بیان کرتے، قطع نظری یہ کم علمی، ٹھیک ہے، وہ آپ مہذب لفظ استعمال کریں، میں تو یہ کہوں گا کہ اگر یہ بیان کرے تو ان کو مجمل وہ ان کی چترول شروع کر دے۔ اچھا پھر ایسے نا، تم تو کہتے ہو وہ دشمن تھے، اور ہاں، دشمنوں کے نام پر تو کوئی اپنے اولاد کا نام نہیں رکھتا نا۔ اور پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کھڑے تھے، اور ساتھ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی ہے۔ تو آپ نے حضرت امام حسن کو اٹھایا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے چوما، بہت پیار کیا، اور پیار کرنے کے بعد فرمایا، اے علی یہ تو میرے آقا کی شکل ہے، یہ تو امام حسن صورت مصطفیٰ ہیں، یہ حضرت علی آپ پر نہیں گئے، یہ تو جانے جانا پہ گئے ہیں۔ اور حضرت علی مسکرائے، اور حضرت علی مسکرائے، اور دیکھیں محبتیں، یہ میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ حضرت مولا کائنات نے نام یہ ابو بکر اس لیے رکھا ہے کہ ہماری یہ محبتیں سلامت رہیں، جب میں ابو بکر کا نام لوں گا تو مجھے ابو بکر یاد آئیں گے، بیٹا میرا ہوگا، نام ابو بکر کا ہوگا۔ اپنے بیٹے کو ابو بکر کے نام سے جب پکاروں گا تو میرے دل و دماغ میں وہ جو ایک محبت ابو بکر پاک کی وہ مزید تازہ ہو جائے گی، زیادہ ہو جائے گی۔ اچھا، بڑی خوبصورت حضور آپ نے گفتگو فرمائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ تشریف لائے۔ اب آخر میں یہ چاہوں گا کہ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا وصال مبارک ہوتا ہے، یہاں تو لوگ وصیت نہیں کرتے، کرتے بھی ہوں گے تو دنیا داری کرتے ہیں، تو کیا جو وہ جو حضور علیہ السلام نے وصیت فرمائی، پھر حضرت ابو بکر پاک، حضرت عثمان پاک، عمر پاک، یہ جو لوگ ہیں پہلے وصیت فرماتے تھے، تو حضرت ابو بکر پاک کی جو آخری وصیت ہے مولا علی کے لیے، کوئی ہے ایسی وصیت؟ جی بالکل، جی بالکل ہے۔ اس پر 2 باتیں جو ہے میں عرض کروں گا کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد فرمایا، اور جب آپ پہنچے ان کے پاس تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور فرمایا، اے علی پاک مجھ سے ایک وعدہ کریں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں نا، جن ہاتھوں سے جانے جانا کو غسل دیا نا، ان ہاتھوں سے مجھے غسل دینا۔ اب یہ محبت کی علامت ہے نا کہ جو ہاتھ محبوب علیہ السلام کے جسم مقدسہ سے مس ہوئے ہیں، وہی ہاتھ میرے جسم پر لگے آخری وقت۔ یہ پیار کی ایک واضح دلیل ہے، یہ محبت کا ایک واضح پیغام ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جاتے ہوئے یہ ارشاد فرمانے، اے علی انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دینا، انہی ہاتھوں سے مجھے کفن پہنانا، اور مجھے در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ لے جانا، اور جا کے عرض کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کا یار جو بازار میں بھی آپ کے ساتھ تھا، جو غار میں بھی آپ کے ساتھ تھا، آج مزار میں آپ کے ساتھ آرام کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ اور مزار مقدسہ کو اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی، اور وہ کنڈی کھلتی تھی حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے، کیونکہ وہ انہی کا حجرہ مبارک تھا۔ اب یہ باتیں جا کے کرنے والے کون ہیں، اور کندھا دے کے کون لے گئے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مولا کائنات خود لے کے گئے، یعنی غسل بھی انہوں نے دیا، جی غسل بھی انہوں نے دیا، اور کفن بھی پہنایا، اور پھر اٹھا کے لے کر بھی خود گیا، اور اجازت بھی خود مانگی، اور یہ وصیت حضرت ابوبکر صدیق کی مولا علی کو کہ آپ نے میرے ساتھ میرے وصال کے بعد وہی کرنا ہے جو آپ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ جی، اور پھر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گئے۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جاتے ہوئے حیات النبی کا عقیدہ پڑھا کے جا رہے ہیں کہ اجازت زندوں سے مانگی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، احسن، کیونکہ جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہوں، ان کا فتویٰ بھی افضل ہوتا ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، مگر تمہیں حیات النبی کا عقیدہ پڑھا کے جا رہا ہوں، اجازت زندوں سے مانگی جاتی ہے۔ اور پھر حضرت مولا علی کو اس عقیدے سے اگر اختلاف ہوتا تو آپ جا کے کیوں تیرے رسول پہ عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا وہ یار جو غار میں، جو بازار میں آپ کے ساتھ تھا،
آج مزار میں بھی آرام کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، جی اور پھر دروازہ کھلا اور ایک ہی آواز، ایک یار کو دوسرے یار کے پاس پہنچا. سبحان سبحان ادخل الحبیب الیہ. جی. ماشاءاللہ. اور پھر اس سے بڑھ کر ایک اور بات ہے جی جی کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد الہ اور سپرد رسول کیا گیا، آپ مزار مقدسہ میں جلوہ گر ہو گئے، تو حضرت مولا کائنات پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی، عجیب کیفیت طاری ہو گئی. میں ادب کی وجہ سے وہ الفاظ نہیں بولتا. جب اس کیفیت سے آپ باہر آئے تو لوگوں نے پوچھا، اے مولا کائنات کیا ہوا آپ کو؟ آپ تو گم ہو گئے تھے، آپ تو ایسی کیفیت میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ہماری پرواہ نہیں رہی، کیا ہوا؟ تو حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے ابھی سر کی آنکھوں سے جانے جانا کو، جانے کائنات کو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مقدسہ پہ کھڑے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ میری امت کے بوڑھوں کو بخش دے حضرت صدیق اکبر کے وسیلے سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، اور یہاں ہم نے حیات النبی کا ایک عقیدہ بھی ہمارا ناظرین کرام کو بتا دیا کہ جو حضرت ابوبکر صدیق کو مانے اس کو چاہیے وہ ان کا عقیدہ بھی مانے. میں پیر صاحب ڈاکٹر صاحب کا بہت مشکور ہوں، آپ کو تشریف لائے. اللہ آپ کو اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.